अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। कसरत से दुरूद पढ़ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन और जुमे की रात को कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। बस जो आदमी मुझ पर एक दफा दुरूद भेजेगा, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल करेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अफजल दिनों में से जुमे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, इसी दिन उनकी रूह कब्ज की गई, इसी दिन सूर फूंका जाएगा और इस दिन सब लोग बेहोश होंगे। इसलिए इस दिन मुझ पर कसरत से दुरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझ पर पेश किया जाता है। कहते हैं, लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारा दुरूद आप पर किस तरह पेश किया जाएगा जबकि आपका जिस्म बोसीदा हो चुका होगा? तो आपने फरमाया, बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने अंबिया के जिस्मों को जमीन पर हराम कर दिया है, यानी फरिश्तों के जरिए आप तक दुरूद पहुंचाया जाता है। अंबिया के जिस्मों को मट्टी नहीं खाती, सही सलामत होते हैं उनके जिस्म। सूरत अल कहफ पढ़ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरत अल कहफ पढ़ता है तो उसके लिए दूसरे जुमे तक नूर रोशन रहता है। गुस्ल करना। हर बालिग पर जुमा के लिए जाना जरूरी है और हर वो शख्स जिस पर जुमा के लिए जाना जरूरी है उस पर गुस्ल है, यानी उसको लाजमी गुस्ल करना चाहिए, इल्ला ये कि कोई मजबूरी हो। तो आप अपना स्केड्यूल इस तरह बनाए ना कि जैसे अगर आप हर रोज नहाते हैं फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते हैं तो आप फिर इस तरह स्केड्यूल करें कि जैसे आप मंडे को नहाए, फिर वेडनेसडे को नहाए, फिर जुमे को नहाए, फिर आप सैटरडे संडे अगर नहीं भी नहाते फिर मंडे। तो इस तरह आप जुमे को मिस नहीं करेंगे। ये नहीं कि जुमेरात को नहा के जुमा को छोड़ दिया या जुमा छोड़ के हफ्ते को नहाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। उलमा ने गुस्ल के हुक्म के बारे में इख्तिलाफ किया। बाज तो कहते हैं ये वाजिब है, यानी फर्ज के दर्जे में है, और जमहूर उलमा ये कहते हैं कि मुस्तहब है, पसंदीदा है, अफजल अमल है। हदीस में आता है, जिसने जुमे के दिन वुजू किया उसने अच्छा किया और जिसने गुस्ल किया तो ये अफजल है। सफाई में मुबालगा होती ना, वीकली सफाई आपको करनी होती है, यानी जैसे नाखून वगैरह काटते हैं या फिर अपने जायद बाल वगैरह उतारते हैं, तो ये सब चीजें अगर जुमे के दिन हो तो ज्यादा बेहतर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमे के दिन अच्छी तरह गुस्ल करे, अच्छी तरह संवार कर वुजू करे, अपने बेहतरीन लिबास में से पहने, यानी जुमे के दिन बाकी दिनों की निस्बत अच्छा लिबास पहने, अल्लाह ने उसकी किस्मत में घर वालों की जो खुशबू लिखी हो वो लगा ले, यानी घर में जो भी खुशबू है, फिर जुमा पढ़ने आए तो लफ काम न करे, दो आदमियों के दरमियान जुदाई न करे, यानी दो लोग बैठे उनके बीच में घुस के बैठ जाए। इस जुमे और दूसरे जुमे के दरमियान के पूरे हफ्ते के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फिर मिसवाक करना। जुमे की सुन्नतें बताते हुए अपने फरमाया, और तुम पर मिसवाक करना लाजिम है। अच्छा लिबास पहनना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मुमकिन हो तो जुमा के लिए अपने काम काज के कपड़ों के अलावा 2 कपड़े और बना रखने में क्या हरज है। स्पेशल ड्रेस रखे जो जुमे जुमे को ही पहन ले। खुशबू लगाना, यानी खुशबू लगाए, हदीस में आता है चाहे वो औरत की खुशबू से हो, यानी आपकी अपनी नहीं, बीवी की खुशबू पड़ी हो वही लगा लो, लेकिन लगाओ। तेल लगाना। जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करे और जिस कदर मुमकिन हो पाकीज़गी हासिल करे और अपने तेल में से तेल लगाए या अपने घर की खुशबू में से खुशबू लगाए, फिर निकले कि 2 आदमियों के दरमियान तफरीक न करे, जितनी मुकद्दरा नमाज पढ़ ले और जब इमाम बात करे तो खामोश रहे। इस जुमे से लेकर दूसरे जुमे तक उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जुमा का वक्त। सूरज ढलते ही जुमा पढ़ना। सूरज ढलते ही जुमा पढ़ना, अव्वल वक्त जुमा पढ़ना, बहुत लेट नहीं करना चाहिए। इयास बिन सलमा बिन अकवा अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जुमे की नमाज पढ़कर वापस लौटते थे तो दीवारों का साया इतना नहीं होता था कि उनसे अपने आप को साया मुहैया किया जा सके, यानी अभी सूरज बहुत थोड़ा ढला होता था। हाँ, गर्मी की शिद्दत में ताखीर की इजाजत है। मस्जिद में दाखिला। मस्जिद की तरफ जल्दी निकलना। तहियतुल मस्जिद अदा करना। अमर बिन दीनार कहते हैं, उन्होंने जाबिर रजी अल्लाह अन्हु को कहते हुए सुना कि एक शख्स जुमा के दिन मस्जिद में दाखिल हुआ इस हाल में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। तो आपने फरमाया, क्या तुमने नमाज पढ़ी? उसने कहा नहीं। तो आपने फरमाया, खड़े हो 2 रकतें पढ़ो। अब ये बड़ा अहम मसला है, मस्जिद में दाखिल हो चाहे खुतबा हो रहा हो, 2 रकत पढ़े बगैर ना बैठो, ठीक है। और ये क्या है? दरअसल तहियतुल मस्जिद, ये जुमे की सुन्नतें नहीं है, ये क्या है? तहियतुल मस्जिद है, और मुख्तसर पढ़ी जाए, यानी इमाम जब खुतबा दे रहा हो तो चाहिए कि 2 रकतें पढ़े और दोनों में इख्तिसार करे। नमाज से कबल हल्का बनाने की मुमानियत। मसलन आप जल्दी चले गए तो ये नहीं कि एक ग्रुप बना के आपस में गपशप शुरू कर दें, नहीं,
سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے. انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے, ذکر اذکار کریں, قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں, حلقہ نہیں بنائیں, بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں, تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ, کہ عام ایک ادب بتایا, یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ, کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ. چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ, میدا. مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے, آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی, کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں, اگر کوئی اور وہاں جو ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو, ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا. کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا, آپ بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر, تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے, اگلی لائن مل جائے گی. جی یہ تو بہت ضروری بات آپ نے کی کہ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھیں, یعنی پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں, دوسروں کے لیے فتنہ بننا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا, وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ, تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے. یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اجلس فقد آذیت و آنیت, کتنی جامع زبان ہے یہ. اجلس فقد آذیت, تو نے اذیت دی, و آنیت, اور دیر سے آئے ہو. ہاں تو اس سے منع کیا گیا. کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا. جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے, بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو, بھائی ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ, یہ کہے. خطبہ جمعہ اور اس کے آداب. خطبہ جمعہ کی اہمیت. جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے. تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی, پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا. امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے. امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے, پھر بیٹھ جاتے, پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے, یعنی بیچ میں تھوڑا سا بیٹھ بھی جاتے تھے. جس نے تمہیں یہ خبر دی کہ آپ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو تحقیق اس نے جھوٹ بولا. بس یقیناً اللہ کی قسم میں نے آپ کے ساتھ 2000 سے زائد نمازیں پڑھی ہیں, یعنی جن میں بہت سے جمعے بھی آئے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں. امام کا 2 خطبے دینا, یعنی کھڑے تھے پہلے, پھر ذرا بیٹھ گئے, پھر دوسری دفعہ اٹھے, تو یہ 2 خطبے ہو گئے. مختصر خطبہ دینا. آپ کے خطبات چند کلمات ہوا کرتے تھے, بہت لمبی تقریریں نہیں. آپ کا خطبہ درمیانہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کا نماز کو لمبا کرنا اور خطبے کو مختصر کرنا اس کی سمجھداری کی علامت ہے. بس نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو, کیونکہ بعض بیان جادو جیسا اثر رکھتے ہیں, یعنی تھوڑے بھی بات کرو گے تو دل میں چلی جائے گی. نماز پہ زیادہ توجہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے میں سورۃ قاف پڑھنا. حارثہ بن نعمان کی بیٹی سے روایت ہے, کہتی ہے کہ میں نے سورۃ قاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حفظ کر لی. آپ ہر جمعے کو خطبے میں پڑھا کرتے تھے. سامعین کا امام کی طرف رخ کرنا, یعنی جمعے کے دن یہ نہیں کہ آپ کرسی لگا کے کسی اور طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں اور جب جماعت ہو تو پھر صف میں کھڑے. نہیں, آپ صف میں بیٹھے ہو, کس طرف منہ ہو؟ قبلہ رخ ہو. امام سامنے ہی ہوگا نا قبلے کی طرف. ایک صحابی کہتے کہ جب آپ ممبر پہ چڑھتے تو ہم اپنے چہروں کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوتے, ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے خطبے کے دوران. امام کے قریب بیٹھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر میں حاضر ہوا کرو, یعنی خطبہ میں, اور امام کے قریب بیٹھا کرو. بے شک آدمی دور ہوتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ جنت میں بھی پیچھے ہی ہوگا, اگرچہ وہ اس میں داخل بھی ہو جائے. تاخیر کی اتنی مذمت ہے. خاموشی سے خطبہ سننا, یعنی بات نہیں کرنی چاہیے, کوئی اہم بات بھی نہیں پوچھنی چاہیے. ابن مسعود سے روایت ہے کہ انہوں نے ابی ابن کعب سے قرآن کی کسی آیت کے بارے میں سوال کیا جبکہ اللہ کے نبی خطبہ دے رہے تھے, تو انہوں نے اعراض کیا اور کوئی جواب نہ دیا. پھر جب آپ نے نماز پڑھائی تو ابی کہنے لگے تمہارا جمعہ ہی نہیں ہوا. تو ابن مسعود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا ابی نے سچ کہا, کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں, یہ کہنے کی بھی کہ چپ ہو جاؤ یہ بھی اجازت نہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے کہ جب امام جمعہ کے لیے آ گیا پھر تمہارا اپنے ساتھی سے یہ کہنا کہ خاموش رہو لغویت کے لیے کافی ہے, یہ بھی لغو بات ہے. کوئی لغو حرکت نہ کرنا,
کنکریوں سے نہ کھیلنا، فون سے نہیں کھیلنا، میسجز چیک نہیں کرنا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے پٹاخے نہیں بجانا، گوٹ مار کے نہیں بیٹھنا. گوٹ مار کے کیسے بیٹھتے ہیں؟ گھٹنے اوپر کر کے اور یوں ایسے گھٹنوں کے گرد ہاتھ ڈال کے. کئی دفعہ ایسے نظر آتا ہے کہ خطبے میں لوگ اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ پتہ نہیں ہے. یعنی آپ چوکڑی مار سکتے ہیں. آپ سب سے افضل پوزیشن تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے اتحیات میں ہم بیٹھتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح بیٹھ نہیں سکتے، چلے کرسی بھی بیٹھ جائیں. اگر کرسی نہیں ہے، نیچے بیٹھے ہیں تو چوکڑی مار کے بیٹھ جائیں، اگر ٹانگیں اس طرح پیٹ کے ساتھ لگا کے گھٹنوں پہ ہاتھ کو بل دے کے اس طرح نہیں بیٹھے. اگر مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن یہ کہ بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ادب کے خلاف ہے. اونگ آنے پر جگہ بدلنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جمعہ کے دن کسی کو مسجد میں اونگ آنے لگے تو اپنی اس جگہ کو دوسری جگہ سے بدل لے. کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، خطبے کے وقت بڑی سکینت ہوتی ہے اور آخری خطبہ تو آپ نیند میں ہی سنتے ہیں. نماز جمعہ کی رکعت 2 رکعت ہے فرض بس. جمعہ کی نماز 2 رکعتیں ہیں اور ان دونوں میں قرات ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے. کبھی جمعہ اور عید کٹھے ہو جاتے تب بھی دونوں نمازوں میں یہی سورت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. اسی طرح صبح کی نماز میں جمعے کے دن الف لام میم التنزیل اور حل اتی علی الانسان کی قرات کرتے اور نماز جمعہ میں سورۃ الجمعہ اور منافقین کی تلاوت کرتے. یعنی یہ بھی ملتا ہے. فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل نماز کو بیان کیا اور کہا کہ آپ جمعے کے بعد کوئی نفل نماز نہیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ واپس تشریف لے جاتے، پھر اپنے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے. اب جو لوگ گھر نہیں جاتے تو پھر وہیں پر وہ پڑھ لیتے ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھتے تھے. اور اسی طرح 4 بھی پڑھی جا سکتی، 2 بھی ہیں 4 بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ پڑھ چکے تو اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھے. یہ آپ کا حکم ہے. تو جب آپ کا 2 چیزیں ہوتی ہیں سمجھنے کے لیے، ایک آپ کا فعل ہوتا ہے اور ایک آپ کا حکم ہوتا ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے جو آپ کا حکم ہو. جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا، یعنی سنت پڑھنے سے پہلے گفتگو کرنا. اسما بن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اس وقت تک کوئی نماز ادا نہ کرے جب تک کسی سے کلام نہ کرے یا اس جگہ سے نکل نہ جائے. پہلے منع تھا، اب کوئی نہ کوئی بات کر لینی چاہیے. نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جمعہ پڑھ لیا آپ نے اور پھر کسی سے آپ سلام دعا کر لیں، اس کے بعد سنت پڑھیں یا نفل جو بھی. ٹھیک ہے. اور گھر جانا ہے تو گھر جا کے پڑھیں، اور اگر گھر نہیں جانا، کام پہ جانا ہے تو ادھر ہی پڑھ کے چلے جائیں. کتنا پیارا ہے ہمارا دین کہ اتنا لمبا بھی چپ کا روزہ نہیں رکھوایا. بالکل. عاصم سے روایت ہے، وہ ابو قلابہ سے نقل کرتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی. جب میں نے اپنی نماز پوری کر لی انہوں نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور میری جگہ پر کھڑے ہوئے اور مجھے اپنی جگہ پہ کھڑا کیا. وہ جو ہم چینج کرتے ہیں نا جگہ، وہ اس کی بات ہو رہی ہے. یعنی جمعے کے بعد کوئی اور نماز پڑھنے سے پہلے بات بھی کر لینا، جگہ بھی تبدیل کرنا. لیکن اگر کچھ لوگ پہلے سے ہی آپ کی سنتیں شروع کر چکے اور کوئی چینج کرنے والا نہیں تو پھر پڑھ لیجیے. یعنی یہ مستحب اعمال ہیں، ان میں ایسا نہیں کہ کوئی گناہ لازم ہو جائے گا، لیکن افضل یہ ہے، افضل سے اجر زیادہ ہو جاتا ہے. جمعہ کے دیگر احکام. 1 رکعت پانے پر بھی جمعہ ادا ہو جاتا ہے. یعنی اگر کسی کو رش مل گیا، پارکنگ نہیں ملی اور 1 رکعت میں بھی پہنچ گیا تو جمعہ ہو گیا. امام سے دعا کا کہنا. انس کہتے ہیں کہ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں لوگ قحط میں مبتلا ہوئے. جمعہ کے دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ پڑھنے کے دوران میں ایک اعرابی کھڑا ہو گیا. کہا یا رسول اللہ، مال تباہ ہو گئے، بچے بھوکے مرنے لگے، اس لیے آپ اللہ سے ہمارے حق میں دعا کیجیے. آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے. اس وقت آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان، آپ نے ہاتھ اٹھائے بھی نہیں تھے کہ پہاڑوں کی طرح بادل کے بڑے بڑے ٹکڑے امڑ آئے. یہ معجزہ ہے آپ کا. آپ کی دعا قبول ہو گئی. پھر آپ ممبر سے ابھی اترے نہیں تھے کہ میں نے آپ کی داڑھی پر بارش کے قطروں کو ٹپکتے ہوئے دیکھا. اس دن خوب بارش ہوئی. پھر دوسرے دن، تیسرے، چوتھے، حتیٰ کہ دوسرے جمعے تک سلسلہ جاری رہا. دوسرے جمعے وہی اعرابی یا کوئی اور کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، چھتیں گر گئی، مال ڈوب گیا، اس لیے آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کیجیے. چنانچہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے میرے اللہ، ہمارے ارد گرد برسا، ہم پر نہ برسا. اور بدلی کے جس طرف اشارہ کرتے وہ بدلی ہٹتی جاتی اور مدینہ ایک حوض کی طرح ہو گیا. وادی کنات 1 مہینے تک بہتا رہا. جو شخص بھی کسی علاقے سے آتا تو اس پر بارش کا حال بیان کرتا. جیسے ہوتا ہے نا کوئی فلڈ آ جائے یا کچھ ہریکین تو پھر ہر کوئی موضوع گفتگو ہو جاتا ہے. جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن سویرے نکلتے
اور جمعہ کی نماز کے بعد قیلولہ کرتے تھے. جمعہ کے بعد کھانا کھانا. سہل کہتے ہیں کہ ہم نہ تو قیلولہ کرتے نہ دوپہر کا کھانا کھاتے مگر جمعے کے بعد. لنچ کب ہے؟ جمعے کے بعد. جمعے کو قیام و سیام کے لیے خاص کرنے کی ممانعت ہے، یعنی اس دن کی رات کو شب جمعہ منانا کہ اس رات پوری عبادت کریں گے، یہ سنت سے ثابت نہیں. ٹھیک ہے. اور دن کو روزے کے لیے خاص کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں، الا یہ کہ کوئی معمول کا روزہ رکھتا ہے، یعنی ایام 20 کا روزہ ہے تو وہ اور بات ہے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے مگر یہ کہ اس کے ایک دن پہلے یا اس کے بعد کا دن ملا کر روزہ رکھے. جمعہ کے دن خرید و فروخت کی ممانعت ہے. جمعہ کے دن جب نماز کے لیے پکارا جائے تو اس وقت اللہ نے خرید و فروخت سے منع کیا ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اس دن کاروبار حرام ہے. اور یہ جمعے کی دوسری اذان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یعنی صبح صبح کام کر سکتے ہیں لیکن اذان ہوتے ہی چھوڑ دیں، اور جب پھر جمعہ سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ دکان پہ جا کے بیٹھ جائیں. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ مدینہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس کی طرف لپک پڑے اور آپ کے پاس مسجد میں صرف 12 آدمی بچے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت دیکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم سارے کے سارے چلے جاتے اور کوئی بھی باقی نہ بچتا تو اس وادی میں آگ بہہ پڑتی. یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ. پھر یہ آیت نازل ہوئی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. جب وہ کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں. راوی کہتے ہیں جو 12 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے. جمعے کے دن قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اس وقت اللہ سے بھلائی مانگنی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اللہ سے کسی خیر کا سوال کرتے ہوئے اس کی موافقت نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہی خیر عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ ایک چھوٹی سی گھڑی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اور یہ ہر جمعے کو ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور خصوصاً نماز میں بھی اگر کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے نا انسان تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہے. نماز میں دعا کہاں ہوتی ہے؟ شروع میں ہوتی ہے، رکوع میں ہوتی ہے، سجدے میں ہوتی ہے، تشہد میں ہوتی ہیں. تو اگر یعنی جمعہ پڑھ رہے ہیں اور بیچ میں دعائیں آ گئی ہیں تو ہو سکتا ہے وہی گھڑی آ گئی ہو اور آپ کی دعا قبول ہو جائے. اور یہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے. اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر کوئی مسلمان بندہ اللہ عز و جل سے کچھ طلب کرے تو وہ اس کو ضرور دیتا ہے. کعب نے کہا ایسا سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا نہیں بلکہ ہر جمعہ کو ہوتا ہے. کہتے ہیں پھر کعب نے تورات پڑھی تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بعد میں عبداللہ بن سلام سے ملا اور ان سے اپنی اور کعب کی مجلس کا بتایا تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا میں جانتا ہوں وہ گھڑی کب آتی ہے. ابو ہریرہ نے کہا مجھے بھی بتائیے. انہوں نے کہا وہ جمعہ کے دن میں آخری گھڑی ہے. میں نے کہا یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی کیسے ہو سکتی ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بندہ اس کو نماز پڑھتے ہوئے پائے. اس وقت میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو عبداللہ بن سلام نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے وہ گویا نماز ہی کی حالت میں ہے حتیٰ کہ نماز پڑھ لے؟ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا بس یہی ہے، یعنی اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ آخری گھڑی میں وضو وغیرہ کر کے مغرب کی نماز کے انتظار میں بیٹھ کے دعائیں کریں، اذان ہو تو نماز پڑھ لیں. عصر کے بعد سے مغرب تک کا وقت ہے. انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اس گھڑی کو جس میں دعا کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے عصر سے لے کر سورج ڈوبنے تک کے درمیان تلاش کرو اور دن کی آخری گھڑی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس دن کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. جی کوئی سنتیں نہیں ہیں جمعہ سے پہلے، کوئی سنتیں نہیں، 4 سنتیں نہیں ہیں، صرف 2 رکعتیں تحیت المسجد ہیں، بعد میں 2 یا 4 پڑھی جا سکتی. بہت زبردست مسئلہ حل ہو گیا. دوسری بات یہ کہ وہ ابھی آپ نے بتایا کہ بات کر کے ہم پڑھیں سنتیں جمعے کی نماز کے بعد. جی ذرا سا سلام دعا کر لیں دائیں بائیں. لیکن وہ یہ تھا کہ فرض پڑھنے کے بعد آیت الکرسی جو ہے وہ بغیر بات کیے پڑھی. جی وہ پڑھ کے تو پھر اس کے بعد سلام کریں. تو سنت پڑھنے سے پہلے بات کرنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے نہیں. استاذ جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا اہم ٹاپک ہے جمعے کے حوالے سے، تو ہم سب اپنے اوپر اگر لازم کر لیں کہ اپنے گھر کے مردوں کو ضرور بتائیں، جی ہاں. کیونکہ یہاں پہ جمعے کے دن اتنی پرابلمس دیکھنے میں آتی ہیں باہر بھی اور اندر بھی، تو یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے کہ اہمیت جانے پہلے.
جی السلام علیکم استاذہ، آپ نے بتایا کہ اگر آخری رکعت بھی مل جائے تو جمعہ ہو جاتا جاتا ادا ہو ہے، جاتا سو اٹس ناٹ لائک دا خطبہ از لازم. نہیں، ویسے تو وہ شروع میں جانے کا جو اجر و ثواب ہے، اور لیکن خطبہ اگر نہیں ملا کسی وجہ سے تو اس شخص کا جمعہ قضا نہیں ہوا. اوکے، کیونکہ وہاں مسجد میں لوگ یہی کہتے ہیں آپ خطبہ میں لیٹ آئے ہو، اب آپ کو دوسرا خطبہ پکڑنا ہوگا. نہیں بیکاز دین یو کین فائنڈ دا جمعہ. اور سیکنڈ ایک بات آپ نے کہی کہ 2 رکعتیں ہیں جمعہ کی فرض جو مسجد میں ہے، بٹ اگر عورت گھر پر ہے تو پھر 4 ہی ہوئے گی ظہر کی. اوکے، ظہر کی 4 پڑے گی. استاذہ جی 2 کوشچنز ہیں. ایک یہ کہ جب خطبہ ختم ہوتا ہے اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس وقت بھی خاموشی ہونی چاہیے، جیسے لوگ کہتے ہیں صف جوڑ لیں یا آگے آ جائیں، تو اس وقت بھی بات کی خاموشی بالکل. استاذہ بعض لوگ آپ خاموش رہتے ہیں لیکن لوگ آ کے آپ کو یا تو اشارے سے سلام کرتے ہیں یا پھر ہاتھ ملانا چاہتے ہیں، نظریں جھکا لیں، اسے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہیے. ہاتھ ملا لیں لیکن نظریں جھکا لیں تاکہ بات نہ کریں، کیونکہ آپ کو پتا ان کو نہیں پتا، تو پھر بد اخلاقی بھی لگتی ہے کہ وہ بول رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کہہ رہے. جزاک اللہ خیر. یعنی اپنے عمل سے بتا دیں کہ بولنا نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں، تو ہم 4 ادا کرتے ہیں. سننے میں یہ آتا ہے کہ اگر ہم گھر آ کے ادا کریں گے تو 2 ادا کریں گے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گھر جا کے 2 پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ نے ہمیں 4 ادا کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے 4 بھی ادا کر سکتے ہیں. جی جزاک اللہ خیر. وإياكم. استخارے کی بات ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت پڑ جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ صاحب معاملہ خود استخارہ کرے. جی ہاں. دوسری بات یہ کہ مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نفل کبھی بھی پڑھ سکتا ہے. جی ہاں. دوسری بات یہ سورہ فاتحہ اور قرآن کی کوئی بھی سورت، ٹھیک ہے. پھر 1 سے زیادہ مرتبہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ خواب یا کسی اشارے کا انتظار کوئی حقیقت نہیں. ٹھیک ہے. آسانیاں اور رکاوٹیں دونوں کا مطلب یہ لے کہ اسی میں خیر ہے. ٹھیک ہے. اور ہر حال میں راضی ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کب کیا اور کون بھی. جی، یعنی کام سے نہ رکے. جس کام کے لیے استخارہ کیا وہ کام کر لیں، پھر اس کے بعد خیر ہی خیر ہے. استخارہ خیر ہی خیر. گھر میں نماز پڑھے تو پہلے 4 سنت پڑھے. جی ہاں، اور پھر 4 فرض پڑھیں، پھر 2 سنت، پھر 2 نفل. جی. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.